बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब टू माय चैनल यासर अब्बास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस। और ये सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस हम हेज़ प्रोसेस मैक्रो को यूज़ करते हुए एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। और ये SPSS के अंदर जो है वो मॉडल 1 है जो हमारी सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस है क्या, इसके लिए अगर हम हेज़ का मॉडल 1 को देखें तो ये मॉडल हमें डिफाइन करता है कि x एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट तो हम y के ऊपर देखते हैं, जो कि हमारा इस सेंस के अंदर हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है। लेकिन m एक मॉडरेटर है, एक बेसिकली जो इस रिलेशनशिप को या तो स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है, या तो उसको वो इंक्रीज कर देगा या उसको डिक्रीज कर देगा। और माइट भी इसका उसके ऊपर इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। तो ऐसे वेरिएबल को जो दरमियान में ओरिजिनेट होता है और इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के रिलेशनशिप को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो हम वेरिएबल लेते हैं वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करे। सम टाइम इसका इफेक्ट होता है और सम टाइम नहीं होता, लेकिन ये सारा बेस कर रहा होता है हमारी रिसर्च थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी क्या हमें जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल मॉडल 1 है जो कि हेज़ प्रोसेस थ्रू के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। इस के अंदर हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिस्पांस वेरिएबल होता है, रिक्वायर्ड वेरिएबल होता है जो जिसको हम बेसिकली टेस्ट करना चाहते हैं, और x इंडिपेंडेंट होता है जिसका इफेक्ट हम y पे देखना चाहते हैं, और m यहाँ पे हमारे पास एज अ मॉडरेटर के तौर पर आ जाएगा कि जो उसको मॉडरेट करता है या नहीं करता। अब इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा जब हम इसका पाथ एनालिसिस या इक्वेशन मॉडलिंग के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे, तो उसका रिलेशनशिप बेसिकली यूँ बन जाता है कि अब हमने यहाँ पे तीन बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बन जाते हैं जिनका इफेक्ट हमारे y पे मीन डिपेंडेंट वेरिएबल पर आ जाता है। x तो ऑलरेडी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम y पे नोटिस करते हैं। फिर m जो हमारे पास मॉडरेटर था, इसका हम इफेक्ट जो है वो y पे देखेंगे। ये b2 से इसका कोफिशिएंट या बीटा 2 हम इसका कोफिशिएंट कह सकते हैं। देन इसमें हम एक इंटरेक्शन टर्म क्रिएट करते हैं जिसको xm कहते हैं। xm बेसिकली जो इंटरेक्शन टर्म कहलाती है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x इंटू एम होती है, जो एक नया वेरिएबल जनरेट कर देती है। अब इस नए वेरिएबल जनरेट करने का मकसद ये होता है कि आप जब इसको x इंटू एम करते हैं तो बेसिकली x की वैल्यूज़ के साथ m की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक नई सीरीज या एक नया डाटा जो है वो जनरेट हो जाता है जिसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं y पे। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इससे पहले मैं इस मॉडल को अकॉर्डिंग टू हेज़ के जो अभी 2019 का पेपर है जो हमारे पास हेज़ conditional process analysis concept computation and advancing the modeling of the contingencies of mechanism है। ये अमेरिकन बिहेवियर साइंटिस्ट में पब्लिश हुआ है और ये एंड्रयू एफ हेज और निकोलस जे रॉकवुड का है। इन्होंने अभी लेटेस्ट ये पेपर पब्लिश किया और इसके अंदर इन्होंने बहुत से मॉडल को डिस्कस किया, लेकिन उनमें से जो मॉडरेशन को डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफाइन किया क्या मॉडरेशन होती क्या वेरिएबल्स इफेक्ट ऑन अनदर इज मॉडरेटेड इफ इट्स साइज डिपेंड ऑन अ थर्ड वेरिएबल ऑफ मॉडरेटर। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट हम दूसरे पे देख रहे हैं और देखते हैं कि कुछ तीसरा वेरिएबल थर्ड वेरिएबल जो है उस रिलेशनशिप को मॉडरेट कर लेता है। फिगर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप इसको चाहें तो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप बनता है जो हम मॉडरेटर के साथ जो टेस्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल y हैड मीन एस्टिमेटेड वैल्यू होगा जो हमने कैलकुलेट करना है। आई हमारा आई वाई जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है, जैसे हम जनरली अल्फ़ा लेते हैं, और साथ में बीटा 1 इंटू एक्स 1, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बीटा 1 उसका
جو کوفیشنٹ ہوگا اس کو لے لیں گے. W2 ہمارا ایکچولی ماڈریٹر ہے اور بیٹا 2 اس کا کوفیشنٹ ہے جو ہم نے سیپریٹلی اس کو پرفارم کیا. اینڈ ایکس جو W انٹریکشن ٹرم ہے اس کو جب ہم ریگریس کریں وائی کے اوپر تو اس کا جو کوفیشنٹ ہوگا وہ بیٹا 3 ہوگا. تو یہ تین بیٹاز بیسیکلی ہم نے اسٹیمیٹ کرنے ہیں اور اس کی اسٹیمیشن کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا جو ہماری یہ جو انٹریکشن ٹرم ہے یا جو ایکس ڈبلیو ہے یہ دونوں کیا انٹریکٹ کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں وائی پہ کہ نہیں کرتے. اگر اسی ایکویشن کو ری ارینج کیا جائے تو ہم سمپلی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بیٹا 1 ایکس اور بیٹا 3 ایکس ڈبلیو ہے اگر یہاں سے ہم ایکس کو کامن لے لیں تو یہ ریلیشن شپ یوں بن جائے گا بیٹا 1 پلس بیٹا 3 انٹو ڈبلیو انٹو ایکس. یہ آپ کا سمپلی ایک ریلیشن شپ بن جائے گا. تو یہاں پہ ایکچولی ہمارا جو یہ ڈبلیو ہے یہ جو بیٹا 1 پلس بیٹا 3 ڈبلیو کی ویلیو ہے یہ ہمارا ان ایکچوئل جو ہے وہ انٹریکشن ٹرم ہے یا کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جو کہ ایکس کا وائی کے اوپر ہم ٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اس کو کنڈیشنلی ایفیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بیسیکلی ایک لینئر ماڈل آف ماڈریشن بن جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم سمپل ماڈریشن کو رن کر رہے ہیں تو ہم سمپل ایک طرح سے لینئر ماڈل جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جب ایکس وائی پہ افیکٹ کرتا ہے انفلوئنس کرتا ہے تو بیٹا 3 میں کیا چینج آتا ہے اور وہ اس کا جو چینج ہے وہ اس پہ کتنا جو ہے وہ چینج ہمارے پاس آتا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن میں یا اس کا کنڈیشنل افیکٹ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اس کا افیکٹ کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے تو سمپل ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر بیٹا 3 جو کہ کوفیشنٹ آف انٹریکشن ٹرم تھا اگر وہ 0 ہو جائے تو ایکس کا افیکٹ جو ہے وہ اکراس دا ویلیوز آف ڈبلیو کوئی افیکٹ نہیں آ رہا ہے وائی کے اوپر. مین یوں سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ماڈریشن افیکٹ نہیں ہے. اگر انٹریکشن ٹرم کا بیٹا جو ہے وہ 0 ہو جائے 0 مین نان سگنیفیکنٹ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کا افیکٹ ماڈریشن ماڈریٹڈ ویریبل کا افیکٹ وائی کے اوپر نہیں ہے یا انٹریکشن ٹائم یا ماڈریشن نو ماڈریشن ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ آن ادر سائڈ اگر ہم اس کو نوٹس کریں کہ اگر ویلیو آف بیٹا 3 جو ہے وہ ڈفرینٹ فرام 0 مین ہو مین اس کی جو بیٹا کی کوفیشنٹ کی ویلیو ہے وہ 0 نہ ہو اور وہ سگنیفیکنٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ ماڈریشن ایگزسٹ کرتی ہے اور جو ڈبلیو ہمارا ماڈریٹر ہے وہ لینئرلی ہمارے اس ریلیشن شپ کو جو بیسیکلی ایکس اور وائی کے درمیان ہے اس کو وہ ماڈریٹ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی اینڈریو ایف ہیز کے پیپر میں سے چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب ہم اس کو ایس پی ایس کے اندر پرفارم کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم ماڈریشن کیسے پرفارم کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میری پریویس ویڈیوز بھی ہیں یا ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو اینڈریو ایف ہیز کا جو پروسیس میکرو ہے وہ ہمیں اپنے ایس پی ایس ایس میں انسٹال کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے یہ میرے پاس ایک ریسرچ اسٹڈی ہے جس کو میں نے ڈفرینٹ ویز کے اندر جو ہے وہ میئر کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جیسا کہ میرے پاس اس میں جو مین ویریبل تھا وہ دو ڈیپینڈنٹ ویریبل اسٹڈی کے تھے لیکن ابھی میں ایک کو ڈسکس کروں گا کہ سب سے پہلے میرے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹرن اوور انٹینشن ہے کہ اور جو میرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ایکسیسو ورک لوڈ ہے. تو ایک سمپل ریلیشن شپ یہ کہتا ہے کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ جب زیادہ ہوتا ہے یا اس کا افیکٹ ہم نے ٹرن اوور انٹینشن پہ دیکھنا ہے تو تھیوری یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگر ایکسیسو ورک لوڈ زیادہ ہوگا تو آپ کی جو ٹرن اوور انٹینشن ہے زیادہ ہوگی. سیکنڈ اس کے اندر میرے پاس جو تھا ایک جاب انزائٹی جو ہے وہ میرے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل میڈیٹر تھا اور ایموشنل سٹیبلٹی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ماڈریٹر ہے. تو ابھی کیونکہ اس ماڈل کو ایک سٹیپ میں آگے میڈیٹڈ ماڈریشن کی جب بات کروں گا ماڈریٹڈ میڈیشن کی بات کروں گا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا. ابھی فار دا سیک آف ٹائم میرے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ جاب انزائٹی لے رہا ہوں اور جو ایکسیسو ورک لوڈ ہے وہ میرے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. نو یہ تمام ہم نے اس کے آئٹمس میئر کیے ہیں
اور میں نے یہاں پہ کیونکہ جب ہم ماڈریشن یا ہیز پروسیس کو رن کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے جو آئٹمس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو پرفارم نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، یا مین ویلیوز میں ٹرانسفارم کر لیں یا سمپلی سم آف آل آئٹمس کر لیں اور ان کی ایوریج ڈالیں، دونوں طرح کے ریزلٹ ہوتے ہیں وہ سیم آ سکتے ہیں۔ کچھ آتھر جو ہوتے ہیں عموماً ان کو مین ویلیو یا ان کا ٹوٹل سم کرنے کے بعد اس کو اسٹینڈرڈائز ویلیوز میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی میرے پاس کنورٹ ہے۔ اگر آپ دونوں طریقے سے کریں گے تو آنسر سیم آتا ہے، یہ میں ایٹ دا اینڈ آپ کو شو بھی کرا دوں گا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے اپنا جاب اینزائٹی ڈیپینڈنٹ لے لیتے ہیں، ایکسیسو ورک لوڈ انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے اس کو ہم ایز اے ماڈریٹر لے کر اس کو ہیز کے پروسیس ماڈل کو ٹریس کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ریگریشن میں جائیں گے، ریگریشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پروسیس میکرو ہے جو میرے پاس ورژن 3.3 این ڈی یو ایف ایس کا جو میں نے انسٹال کیا ہوا، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک ڈائلاگ باکس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ اب اس ڈائلاگ کو میں ریسیٹ کر دیتا ہوں۔ ریسیٹ کرنے کے بعد یہ بیسیکلی جو میں ماڈریشن رن کر رہا ہوں یہ ایک طرح سے ہمارے پاس کنٹینیوس ویریبل ہے، مین جو ہم نے جیسے ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کو میئر کرتے ہیں ہم اس کے ڈفرینٹ آئٹمس کے ساتھ، ان دا سیم وے جو ہمارا ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آئٹمس کے ساتھ جو ہے وہ میئر کیا گیا ہے، اور اس کا بھی ایوریج اور مینس کو لیا ہوا ہے۔ مین یہ ایک کیٹیگوریکل ویریبل نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ کنٹینیوس ویریبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اس ڈائلاگ باکس کو یوز کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہاں ماڈل نمبر سلیکٹ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس ماڈل نمبر 1 آ گیا۔ کنفیوژن انٹرول ڈیفینیٹلی موسٹلی 95% یوز کیا جاتا ہے فار سوشل سائنسز کے لیے۔ یہاں بوٹ اسٹیپ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو بوٹ اسٹیپ 1000 بھی انف ہوتا ہے، 2000 بھی، 5000 بھی، تو ان جنرل جو ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہے وہ 5000 کا ہے، مین 5000 اور اس کے بوٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں، اور یہ جتنا بھی پروسیس میکرو ہے یہ ہمارے بوٹ اسٹیپنگ کے اوپر ہی بیس کر ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہاں ویریبلس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، تو جاب اینزائٹی جو ہے وہ میں ایز اے ڈیپینڈنٹ ویریبل لے رہا ہوں، اور جو ایکسیسو ورک لوڈ، سوری یہ میں نے زی ویلیو لے لی، جاب اینزائٹی کو میں نے ڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیا اور ایکسیسو ورک لوڈ کو میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیا، اور جو میرے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی ہے اس کو ایز اے ماڈریٹر کے طور پر میں یوز کروں۔ یہاں پہ میڈیٹر کو ویریٹ یا ماڈریٹر زی ہم نہیں یوز کر لے کیونکہ یہ تھیوری پہ اور ڈفرینٹ ریسرچ اسٹڈی کے اوپر بیس کر ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم آپشنس پہ جاتے ہیں، اور آپشنس پہ ایسا ہمیں یہاں کوئی چینجز نہیں کرنی، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جیسے جنریٹ کوڈ فار ویژولائزیشن انٹریکشن جو گراف بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور سیکنڈ ہم مین سینٹر آف کنسٹرکشن آف پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور باقی ہمارے آئٹم زیادہ تر جو ہے وہ میڈیشن کے افیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہیٹروسیڈاسٹی کو ہم نہیں چیک کرتے، ڈیسیمل پوائنٹ 4 تک رہنے دیتے ہیں۔ پی ویلیو اگر آپ انٹریکشن کی پروبیبلٹی ویلیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ 10% یا 5% بھی لے سکتے ہیں جو اپنا کرائٹیریا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کے پاس 3 بیسیکلی کنڈیشنل ویلیوز پرووائڈ کرتا ہے اس پروسیس میں، یا 16th 50th اور 84th پرسنٹائل کو میئر کرتا ہے۔ مطلب ایک سینٹر ویلیو آ گئی اور ایک اس کا 16th پرسنٹائل میں اگر ایک 84th میں، اور سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ آپ مین اور 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر اس کا افیکٹ دیکھیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا اس کا افیکٹ دیکھ لیں کہ وہ 68 پوائنٹ یا 67% سم تھنگ وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کور کر لیتا ہے۔ جیسا ہم اس پہ کنٹینیو کر دیتے ہیں اور اس کو سمپلی اوکے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اینڈریو فیز کا جو پروسیس میکرو ہے جب یہ پرفارم کرتا ہے تو کچھ ٹائم لیتا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم پروسیسنگ میں لے کر اس کی جو ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گئی جو میٹرکس جو پروسیس میکرو کے تھرو رن ہوا۔ ماڈل یہاں پہ سب سے پہلے ٹاپ پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ 1 ہے، مین یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ماڈریشن یا میڈیشن یا ماڈریٹر میڈیشن یا میڈیٹڈ ماڈریشن پرفارم کرتے ہیں تو اس میں ماڈل سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے
کہ وہ جو ماڈل اینڈریو ایف ہیز کے ٹیمپلیٹس میں گیون ہے اور جو اس تھیوری کے اکارڈنگ ہے ہم وہی یوز کر سکتے ہیں. ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل یہاں پہ جاب انزائٹی تھا. ایکس جو ہمارا انڈیپینڈنٹ تھا دیٹ واز ایکسیسو ورک لوڈ تھا. اور جو ہمارے پاس ڈبلیو یا ماڈریٹر تھا وہ ہمارے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی تھا. یہاں ٹوٹل نمبر آف سیمپل سائز بتا دیا کہ ہمارے پاس جو انٹریز تھی یا جو سیمپل تھا وہ 261 تھا. بیسیکلی 261 کوسچنر ہم نے فل کروایا تھے. اوکے اس کے بعد نیکسٹ جب ہم موو کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے ماڈل سمری آ جاتی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک ریگریشن کے ماڈل کی سمری ہے. اس میں آپ کے پاس جو چیزیں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آر اسکیئر ہوتا ہے کہ آر اسکیئر آف دا اسٹڈی کتنا ہے. تو یہاں پہ تقریباً 0.1522 یا 15.2% کہہ سکتے ہیں جو سوشل سائنسز میں تقریباً ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اور پھر سیکنڈ ماڈل کی فٹنس دیکھنے کے لیے کہ اوور آل ہمارا جو ہے یہ ماڈل جو رن ہوا یہ فٹڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم اس کی پی ویلیو سے دیکھ لیتے ہیں. تو پی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس 0.000 ہے مین لیس دین یہ 0.001 ہے تو یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ماڈل ہے. تو اوور آل جو ہماری ماڈل فٹ ہے جو ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کا افیکٹ دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ماڈل آ جاتا ہے. سیکنڈ جو ماڈل میں یہاں پہ کوفیشنٹس جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں اور کوفیشنٹ ہیں. پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ ایرر ہے جو ریگریشن جب رن کرتے ہیں ان کی ٹی اسٹیٹسٹک کی ویلیو ہے. اور یہاں پی جو ہے وہ اس کی پروبیبلٹی ویلیو ہے. اور ساتھ میں یہاں لوور لمٹ دے دی جاتی ہے اور اپر لمٹ آف کانفیڈنس انٹرول دے دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کانسٹنٹ ہے مین جو ہمارا انٹرسیپٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو 3.42 ہے اور یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے اس کیس کے اندر. جو سیکنڈ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس 0.232 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ آ گیا. نو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایموشنل اسٹیبلٹی جو ہمارا ماڈریٹر ہے وہ 0.1202 ہے. بٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس کی پی ویلیو جو ہے وہ مور دین 0.05 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس انسگنیفیکنٹ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈریٹر کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے جو ہم نے ماڈریٹر ویریبل یوز کیا ہے اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ آیا ہے ڈپینڈنٹ ویریبل یعنی وائی کے اوپر یا جو ہمارا جاب انزائٹی تھی وہ اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ایفیکٹ ہے. نو اگر ہم سیکنڈ تھرڈ ون دیکھیں تو یہ انٹریکشن ٹرم 1 ہوتا ہے. یہاں پہ اس نے بتایا کہ انٹریکشن ٹرم 1 کیسے کیلکولیٹ ہوئی ہے. تو انٹریکشن ٹرم 1 جو ہے وہ بیسیکلی ہم نے ایکسیسو ورک لوڈ کو ایموشنل اسٹیبلٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایک جو نئی ڈیٹا سیٹ بن گیا تھا اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا. اس کا افیکٹ ہم نے دیکھا وائی کے اوپر جو کہ ہمارے پاس جاب انزائٹی تھی. تو یہاں پہ جو اس کا افیکٹ آ رہا ہے دیٹ از نیگیٹو مائنس 0.1370 ہے اور یہ یہاں پہ اس کی ویلیو پروبیبلٹی جو ویلیو ہے وہ لیس دین 0.05 ہے. تو اٹس مین یہ ہمارے پاس ایک سگنیفیکنٹ ہے. تو اب ہم جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم یہی انٹرپریٹ کریں گے کہ ہمارا جو ہمیں یہاں جو مین کنسرن ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہماری انٹریکشن ٹرم اگر سگنیفیکنٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ماڈریشن ایفیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ جو ہمارا ماڈریٹر ہے وہ ہمارے اس جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ایکس اینڈ وائی ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کو اس کو ماڈریٹ کر رہا ہے. اگر ہم اس میں نیچے موو کریں دیکھیں تو یہاں اندر تھنگ جو امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس ماڈریٹر یا انٹریکشن ٹرم کی وجہ سے ہمارے آر اسکیئر میں کتنا چینج آیا. تو اگر ہم نوٹس کریں تو یہاں بتا رہا ہے کہ آر اسکیئر کے اندر جو چینج ہے وہ اباؤٹ 0.0174 ہے یا 1.74% ہے. لیکن یہ جو چینج ہے یہ پی ویلیو اگر ہم دیکھیں تو یہ سگنیفیکنٹ ہے. مین یہ جو انٹریکشن ٹرم ہے اس نے ایک تو اس ریلیشن شپ کو ماڈریٹ کیا اس کو افیکٹ کیا اور سگنیفیکنٹلی افیکٹ کیا اور سیکنڈلی جو چینج ان آر اسکیئر آیا وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ماڈریٹر ہے یہ جو ویریبل ہے انٹریکشن ٹرم کے تھرو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ریلیشن شپ کو ماڈریٹ کرتا ہے ویکن بھی کر سکتا ہے اور اسٹرینتھن بھی کر سکتا ہے. اگر ہم نیچے موو کریں تو ایکچوئل تو آؤٹ پٹ ہمارے پاس یہاں پہ سامنے آ جاتی ہے. جو انٹریکشن ٹرم ہے اس کا سگنیفیکنٹ ہونا ضروری ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ آر اسکیئر کے اندر جو ہے وہ کتنا چینج آ گیا. سیکنڈ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو اسے ہم نوٹس کر سکتے ہیں دیٹ از اے کنڈیشنل افیکٹ آف فوکل پریڈکٹر. اب شروع میں ہم نے جب ماڈل سلیکشن کی تھی تو وہاں نے ہم سلیکٹ کیا تھا کہ ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا افیکٹ بیسیکلی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. تو بیسیکلی یہاں
تین چیزوں میں، اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے. یہ اس کا نیگیٹو یعنی -1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس مین ویلیو ہے، اور پھر اس کے پاس پلس جو ہے وہ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ. تو مین ویلیو 0 ہے ہمارے پاس، اور یہ اس کی نیگیٹو ویلیو -8805 ہے، اور یہ جو ہے وہ پازیٹیو ویلیو 8805 پازیٹیو سائڈ پہ. اب اس کا افیکٹ دیکھیں تو افیکٹ مین ایسی ہے جیسے بیٹا ویٹ ہے، کہ اگر ہم نے اس کی ویلیو -8805 ماڈریٹر کی پوٹ کی تو اس کا افیکٹ کتنا آ رہا تھا، تو اس کا افیکٹ اباؤٹ 0.3535 آ رہا تھا، اور جو کہ سگنیفیکنٹ تھا. یہاں پی ویلیو میں بتا رہا ہے کہ اگر نیگیٹو جب تھا تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ تھا. اسی طریقے سے مین ویلیو پہ ہم نے دیکھا تو اس کا افیکٹ بھی اس نے ہمیں شو کر دیا اتنا ہے، اور ساتھ میں سگنیفیکنٹ تھا. لیکن جب ایموشنل اسٹیبلٹی پازیٹیو ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ ہماری پی ویلیو جو ہے وہ پی ویلیو ہمارے پاس 0.05 سے بڑھ گئی، تو یہاں پر یہ اس کا یہاں پہ ایفیکٹ جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ آ گیا. اور ہم یہاں سے جو ہیز پروسیس میں جنرلی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ اگر لوور لمٹ اینڈ اپر لمٹ کے درمیان میں 0 فال نہیں کرتا تو وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. لائک تھرڈ کیس میں 0 فال کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک سائڈ پہ نیگیٹو ہے اور ایک سائڈ پہ پازیٹیو، تو یہ ہمارا جو ہوگا یہ انسگنیفیکنٹ ہوگا. تو یہ کنڈیشنل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی لوور ویلیو، اس کی مین ویلیو اور اس کی اپر ویلیو پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے. اب اس کو ایک جو فائنلی ہم ان جنرلی کیا کیا جاتا ہے کہ ماڈریشن کے اندر ہم اس کا ایک گراف پلاٹ کرتے ہیں، جسے انٹریکشن ٹرم کا جو ہے وہ گراف بھی کہہ سکتے ہیں یا ماڈریشن گراف بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم اس جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس پہ ہم ڈبل کلک کر دیتے ہیں. ڈبل کلک کریں گے تو یہ ڈاٹڈ لائن شو ہو گئی، تو مین اب ہم یہاں سے اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ مینشن بھی ہے کہ آپ یہ جو نیچے ڈیٹا ہے اس کو آپ کاپی کر لیں. تو یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹا کو کاپی کر لیتے ہیں، پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. کاپی کرنے کے بعد اب آپ فائل میں جائیں گے، اگر آپ جب ہم اس کا گراف ڈرا کرنا چاہیں فائل میں جا کر ہم یہاں پہ نیو سینٹیکس کریں گے، اور سینٹیکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے. اور جب ہم نے یہاں پہ سینٹیکس کو بنایا اور اس کو جو ہے وہ ہم نے پیسٹ کر دیا، تو اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک سمپل یہاں پہ رن کا بٹن ہے. اگر میں سمپلی اس کو رن کروں گا تو یہ ہمارا پراپر گراف نہیں بنائے گا. ہم نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کی سارے کی سلیکشن کرنی ہے. تو ونس یہ سب سلیکٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو رن کرنا ہے. تو ہم سینٹیکس کو رن کر دیں گے. اب سینٹیکس کو رن کرنے کے بعد ہمارے پاس دو آؤٹ پٹ آ رہی ہیں جس سے ہم گراف ڈرا کر سکتے ہیں. ایک تو یہاں پر ہی ہمارے پاس ایک گراف ڈرا ہو گیا ہے جو سمپلی یہاں پہ شو ہو رہا ہے ہمارے پاس. تو یہ ابھی ہم کو ڈاٹڈ لائنس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور ان کا کلر بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس میں ہم ان کو لائن ڈرا کر لیتے ہیں کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ کیا بنتا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر جب اس کو کلک کیا تو یہ شو کر دیا. اب یہاں سے آپ ایلیمنٹ پہ جائیں، ایلیمنٹ پہ جانے کے بعد آپ یہ انٹرپولیشن لائنز جو ہیں وہ اس پہ سلیکشن کر دیں. تو انٹرپولیشن لائنز آپ کی یہاں پہ آ گئی. آپ اپنے گراف کے اندر یہاں سے چینجز کر سکتے ہیں جیسے بھی. اس کو اسٹیٹ لائنیں دیتے ہیں، لائنز میں ہم چلے جاتے ہیں اور اس لائن کا سائز ہم بڑھا لیتے ہیں، اور ساتھ میں لائن کا کلر بھی جو ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہائی لائٹ ہو جائے گا اور ہماری لائنز جو ہوں گی وہ بولڈ ہو جائیں گی. اس سے ہماری لائنز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ پرومیننٹ جو ہے وہ نظر آ جائیں گی. اور اس کو ہم یہاں سے بس جسٹ انٹرپولیشن لائن ڈالنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے آف کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس گراف جنریٹ ہو گیا. اندر وے بھی اس میں گراف جنریٹ کرنے کے لیے ہے کہ جیسے ہم نے اس کو سینٹیکس کو رن کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا فائل جنریٹ ہو گئی تھی. تو اس کو کیسے بناتے ہیں یہ الگ سے میں اس کو بتا دوں گا. سیم ایسے ہی گراف بنے گا، لیکن ابھی ہم یہ وہی ڈیٹا سیٹ ہے اور اس کے ڈفرینٹ آؤٹ کمز ہیں جو یہاں ہمیں اس گراف سیکشن کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور اس گراف کو ہم ایکسل کے اندر بھی ڈرا کر سکتے ہیں. گراف کی انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کو نہیں کنسیڈر کرتے اور سمپل یہاں دیکھتے ہیں کہ وائی ایکسس پہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ جاب اینزائٹی ہے، اور ہاریزونٹل ایکسس کے اوپر ہمارا ایکسس سے ورک لوڈ ہے. تو
اٹ از انڈرسٹوڈ کہ اگر جب آپ کے پاس ورک لوڈ بڑھے گا، ایکسیسو ورک لوڈ بڑھے گا، تو آپ کی جاب انزائٹی بھی بڑھے گی. ایک سمپل ریلیشن شپ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا ایکسیسو ورک لوڈ بڑھتا جاتا ہے آپ کی جاب انزائٹی بڑھتی جاتی ہے. اور یہ تین اس کے ڈفرینٹ پوائنٹ ہیں. جو فرسٹ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ ہمارے پاس وہ -88 نیگیٹو پوائنٹ پہ، پھر 0 مین، یہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ مین پوائنٹ پہ، اور پھر ہمارا .88 کے اوپر جو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو شو کر رہا ہے. اور یہ پازیٹیو ہائیسٹ پوائنٹ ہے، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے، اور یہ اس کا لوور پوائنٹ. تو یہاں پہ ہم ایک چیز نوٹ کریں کہ کچھ آتھرس یہ کہتے ہیں کہ اگر لائنز پیرلل رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ماڈریشن ایفیکٹ نہیں ہو رہا، مین ان کے درمیان کوئی انٹریکشن کریٹ نہیں ہو رہی. لیکن اگر لائنز جوائن ہو جاتی ہیں چاہے لوور سائڈ پہ چاہے اپر سائڈ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ماڈریشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ جو بھی ہمارا ماڈریٹر ہے وہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ماڈریٹ کرتا ہے. اب اگر ہم اس کو یوں انٹرپریٹیشن کریں، کیونکہ تھیوری کی بیس پہ اگر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا ایکسیسو ورک لوڈ ہوتا ہے تو جاب انزائٹی بڑھتی ہے. تو اب لیکن یہاں پہ جب ہمارا ایموشنل اسٹیبلٹی کا ہم ویریبل کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوگی، جب ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوگی اور آپ کا ایکسیسو ورک لوڈ ہوگا، مین کام زیادہ ہوگا، تو جاب انزائٹی وہاں پہ زیادہ ہوگی، کیونکہ یہاں آپ کے ایموشن اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ زیادہ اس میں انزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کا ورک لوڈ بڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو اس کا افیکٹ نہیں آتا. لیکن جب آپ کی آل دو ایکسیسو ورک لوڈ زیادہ ہے اور جاب انزائٹی بھی بڑھی ہے، لیکن جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہو جاتی ہے، مین آپ ایموشنلی زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی جاب انزائٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں. آل دو آپ کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی انزائٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ماڈریشن کا جو ہے وہ ماڈریشن، جو سمپل ماڈریشن ہم نے ایس پی ایس پروسیس میکرو تھرو ہم نے رن کی ہے، یہ ہم یہاں سے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس جو آلریڈی یہاں پہ میں نے آپ کو فگرز میں ریلیشن شپ شو کروائے تھے، β1 β2 β3، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ β1 β2 اور β3 کی ویلیوز ہیں، جس کو ہم ایکویشن میں پٹ کر کے اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر اور کوئی کوئریز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.